مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक ट्रांसमिशन के हवाले से जामिया मस्जिद जिलानी के इमाम अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब का ख़ुसूसी बयान। आज का मौजू 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा बदर, जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए फ़तह और नुसरत फरमाई, पावर प्लस पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त कराची नुमाइंदगान पावर प्लस न्यूज़ के आरिफ सोनी जामिया मस्जिद जिलानी गार्डन कराची में मौजूद हैं। जी आरिफ सोनी। अल्हम्दुलिल्लाह 17 रमज़ानुल मुबारक आज का बयान था और आपने माशाल्लाह समाअत फरमाएंगे अभी। और रमज़ान की जो है दूसरा अशरा वो भी ख़त्म होने को है, जो मग़फ़िरत का अशरा है। और अल्लाह ताला हमें जो है इस माह मुबारक में जो नेकियां हैं वो सिमटने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। सवालों का सिलसिला अभी हमारा शुरू है और आज काफ़ी सवाल आए मेरे पास, और एक बहुत अहम सवाल था जो आज हम अल्लामा आमिर साहब से पूछना चाहेंगे। बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि इशा की जो जमात होती है बाज़ औक़ात रात को, जब इसके साथ वितर भी होती है इशा की जमात के साथ, अब बहुत से जो लोग जो है ना बहुत लेट हो जाते हैं, वो जमात छोड़ देते हैं, फिर तरावी पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब आखिर में वितर जो पढ़ाई जाती है वो वितर जो है जमात के साथ नहीं पढ़ते। वो ये कहते हैं कि जब हमने फ़र्ज़ जमात के साथ नहीं पढ़ी तो वितर जो है वाजिब है, तो हम वाजिब को कैसे पढ़ें? तो नमाजियों को क्या करना चाहिए कि अगर वाजिब हमें अगर जमात के साथ मिले तो वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुन्नत मौक़ूदा है वो है अपना। जब हम वो जमात के साथ पढ़ लें तरावी तो सुन्नत मौक़ूदा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने ये सवाल किया कि अगर कोई शख्स इशा की नमाज यानी इशा के फ़र्ज़ जमात के साथ नहीं पढ़ता तो वो बंदा नमाज वितर जमात के साथ पढ़ सकता है या नहीं। तो याद रखें कि अगर किसी शख्स ने जमात के साथ इशा के फ़र्ज़ नहीं पढ़े तो वो बंदा फिर जमात के साथ वितर नहीं पढ़ सकता। तो इससे जो वितर भी हैं वो अपनी तौर पर पढ़ने पड़ेंगे, जमात के साथ है वो वितर नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि उसने इशा के फ़र्ज़ जमात से नहीं पढ़े हैं, इसको फ़ुक़हा ने मना किया है। तो इस हवाले से अगर किसी ने जमात के साथ फ़र्ज़ नहीं पढ़े तो वो बहरहाल जमात के साथ अब वितर नहीं पढ़ेगा, अपना अलग से पढ़ेगा। हाँ, अगर उसने जमात के साथ फ़र्ज़ पढ़े हैं तो अब वो वितर भी जमात के साथ पढ़ सकता है। लेकिन ये बोलते हैं कि जब सुन्नत मौक़ूदा जमात के साथ पढ़ लें, आपकी फ़र्ज़ आपने जो है निकल गए आपके फ़र्ज़, अब वो जो तरावी जो है वो तो सुन्नत मौक़ूदा है, जब हम वो जमात के साथ पढ़ते हैं तो वाजिब क्यों नहीं पढ़ सकते? असल में फ़ुक़हाए किराम जिस वक़्त कोई मसला बयान करते हैं तो उस वक़्त हमारे लिए ये अलाउ नहीं होता कि हम वहाँ अपनी क़ियास आराइयाँ करें ना। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि फ़ुक़हाए किराम कुरान मजीद से किसी मसले का इस्तेंबात करते हैं, हदीस मुताहरा से किसी मसले का इस्तेंबात करते हैं, और अक्सर वहाँ इल्लत बाज़ औक़ात नहीं बयान की जाती। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि हम अपनी क़ियास आराइयाँ करें कि भाई सुन्नत मौक़ूदा हम जमात से पढ़ते हैं तो वितर वाजिब वो क्यों नहीं पढ़ सकते। तो ज़ाहिर सी बात है, फ़र्ज़ और वाजिब का एक अपना मकाम है, सुन्नत मौक़ूदा का अपना मकाम है। सुन्नत मौक़ूदा जो होती हैं ये फ़र्ज़ और वाजिब से कम लेवल की होती हैं, तो इसलिए जो अब फ़र्ज़ उसने नहीं पढ़े तो वो वाजिब यानी वितर भी जमात से नहीं पढ़ सकता। तो यानी कि फाइनल ये हुआ कि हमें वितर जमात के साथ नहीं पढ़नी चाहिए अगर फ़र्ज़ आपकी जमात निकल जाती है। तो ये हमारे सवाल कराची से खुर्रम भाई ने पूछा था, तो खुर्रम भाई आप ज़रूर मुतमिन हो गए होंगे। इंशाल्लाह जो भी सवाल है आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और आज के मौजू के बारे में सर आप बताएंगे? जी, आज हमारा मौजू था वाक़या ग़ज़वा बदर, उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है। वाक़या बदर के अंदर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने किस अंदाज़ में, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने किस अंदाज़ में ग़ज़वा बदर के मैदान में आए और वहाँ कैसे उन्होंने काफिरों का मुकाबला किया और अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे शामिल हाल रही, इस पर हमने गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया।
آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیں پاور پلس، اور آج آپ کو ہم جو آج بیان کیا ہے آپ کو بیان کی طرف لے چلتے ہیں، تو جی آپ بھی بیان سماعت فرمائیے۔ تو اس وقت مسلمانوں نے چاہا کہ آج کیوں نہ اس کا قافلہ ڈوب لیا جائے، اور جو مسلمانوں کی ایک غربت اور افلاس ہے اس پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے۔ ایسے میں ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو یہ ان کے ایمان لانے سے چونکہ پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے ابو جہل کو یہ میسج پہنچایا، تو ابو جہل ایک مکے سے قافلہ لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے مدینہ کی طرف انہوں نے رخ شروع کیا۔ اب ایسے میں نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ساری سچویشن کا پتہ چلا، ان سارے معاملات کا پتہ چلا، تو انصار میں سے بہت سارے صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یا نبی اللہ، ہم اس جنگ میں شرکت کریں گے، یہاں تک کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں پائیں گے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، بلکہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے لڑتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام کا جب یہ جذبہ دیکھا، ان کی یہ سوچ دیکھی، میرے مصطفیٰ کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہوئے، آپ کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ ایسے میں جس وقت کفار سے آمنا سامنا ہوا تو یاد رکھیں مسلمانوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 313 تھی اور ایک روایت کے مطابق 319 تھی، اور دوسری طرف کفار کا لشکر 1000 کے قریب، اور ان کے پاس اسلحہ بھی اعلیٰ قسم کا 100 گھوڑے ہوں گے، 700 اونٹ، اور ان کے کئی شاہ سوار بہت ہی بلٹ پروف جسے آپ کہتے ہیں ان کپڑوں میں ملبوس، جبکہ مسلمان ان کے پاس نہ تو سواریاں، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور تلواریں وہ بھی کند، یعنی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، جنگ کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھے۔ ایک تو افرادی قوت نہیں تھی، اور دوسرا کوئی ایسا جدید اسلحہ نہیں تھا کہ ان کفار کا مقابلہ کیا جا سکتا۔ لیکن ایسے میں چونکہ جذبہ ایمانی تھا، چونکہ میرے مصطفیٰ کریم کی تربیت تھی کہ وہ ایک جذبہ تھا، جسی جذبے کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میدان بدر میں ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تمہارے پاس کوئی جدید اسلحہ نہیں تھا، تمہاری کوئی اتنی پاور نہیں تھی، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ سامان تھا، نہ اعلیٰ قسم کا اسلحہ تھا، نہ اعلیٰ قسم کی سواریاں تھی، نہ افرادی قوت تھی، لیکن جذبہ ایمانی تھا، رب پہ توکل تھا اور رب کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ ایسے میں جب وہ جذبہ ایمانی لے کے آئے تو رب نے فرمایا کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں ہو، لیکن آج میدان بدر میں تمہارا رب تمہاری مدد فرمایا۔ اور ہوا بھی ایسے اس آیت کے تحت صوفیہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ اگر آج کا مسلمان بھی اپنے آپ کو سلنڈر کر دے اور یہ کہے کہ مولا میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ناقص ہوں، اس طرح اپنے رب سے مانگے تو رب اسے عزتیں عطا فرمائے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ مولا میں جاہل ہوں، کچھ بھی نہیں جانتا، اے اللہ مجھے علم عطا فرما، تو فرمایا کہ اگر اس لیول پہ جا کے رب سے مانگو گے رب علم عطا فرمائے۔ فرمایا اسی طرح اگر دولت نہیں ہے،
تو رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرو کہ مولا میرے پاس دولت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے اللہ تو مال عطا فرما۔ تو صوفیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مال عطا فرمائے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جس وقت انسان کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو، کچھ بھی دنیاوی بندوبست نظر نہیں آتا ہو، رب کی ذات پہ بھروسہ ہو، توکل اللہ کی ذات پہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کثرتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، تو اللہ ضرور مدد و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم آپ کو کیسی مدد ملی؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ میدان بدر میں ایک اعتبار سے مدد تو یوں بھی تھی کہ ایک طرف کافروں کا لشکر 1000 کی تعداد میں تھا، لیکن جب مسلمان اس لشکر پہ نظر دوڑاتے تھے تو اس وقت مسلمانوں کو ان کی نظر میں وہ لشکر 1000 سے بھی کم معلوم ہوتا تھا۔ یہ رب کی طرف سے مدد تھی کہ اگر مسلمانوں کو کافروں کا لشکر 1000 معلوم ہوتا تو شاید حوصلے پست ہو جاتے۔ اللہ نے مسلمانوں کی نظر میں کافروں کو لشکر اور کم کر کے دکھایا تو یوں مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہوئے، اور دوسری طرف کافروں کو مسلمانوں کا لشکر کئی گنا بڑھ کے دکھایا گیا، حالانکہ تھے 313 یا 319، لیکن جب کافروں نے دیکھا تو انہیں مسلمانوں کا لشکر بہت زیادہ محسوس ہوا، تو یوں ان کے حوصلے ڈگمگانے لگے کہ ہم ایسی تعداد والے مسلمانوں سے کیسے مقابلہ کریں۔ تو یوں بھی مسلمانوں کی رب نے میدان بدر میں مدد فرمائی۔ اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ سے کچھ وقت پہلے اللہ نے وہاں غنیمت عطا کی، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ اسلحہ ہو نہ کوئی اور جنگی ساز و سامان ہو، ایسے میں انسان کی حالت کیا ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو چین کی نیند عطا فرمائی، امانتاً معاصا، غنیمت کی تاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کیا، اس کے بعد جب کھڑے ہوئے جاگے فریش تھے اور کافروں پر بجلی کی طرح وار کرتے ہوئے کافروں کو نشت و نابود کیا۔ اور ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، میرے مصطفیٰ کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ایک دعا فرمائی، وہ دعا میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ میرے کریم نبی نے جس وقت فریقین کی تعداد دیکھی، کافروں کا لشکر دیکھا، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ اب عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہم انک ان تہلک ہذه المصابہ هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ جو مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر ہے، یہ جو مسلمانوں کی چھوٹی سی تعداد ہے، جن کو میں نے بڑی مشکل سے جمع کیا ہے، جن کو میں نے تبلیغ کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچایا ہے، اے اللہ اگر یہ مارے گئے، یہ شہید کر دیے گئے تو زمین میں تیرا کوئی عبادت کرنے والا کوئی فرد موجود نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور سجدے میں رہ کے یہ دعائیں مانگ رہے تھے، پھر حضور کھڑے ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی؟ کہا جبریل پیغام لے کے آئے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کی مدد فرمانے والا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو مدد اور نصرت عطا کی گئی۔ ایک بڑی پیاری اور عقیدے کے حوالے سے بات بیان کرنا چاہوں گا۔ میدان بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے شہید ہوئے؟ پوچھا بولیے 14۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی مدد کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میدان کربلا کے اندر جس وقت امام حسین اور ان کے رفقا شہید ہوئے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول اور حضرت مولا علی مدد کرتے تو میدان کربلا کے اندر امام حسین اور دیگر آپ کے رفقا کیسے شہید ہوتے؟ تو اگر آپ اس آیت کو دیکھیں بلغت مصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تو اس سے ہمارا ایک عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ اللہ فرماتا ہے تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، مدد فرمانے کے باوجود 14 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان صحابہ کو مدد نہیں ملی تھی؟ انہیں مدد نہیں پہنچی تھی؟ یقیناً پہنچی تھی۔ تو پھر اگر پہنچی تھی تو وہی اعتراض ہم کریں گے کہ بابا جس طرح میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین اور ان کے رفقا شہید ہوئے اور حضرت علی اور میرے نبی چاہتے تو مدد کر سکتے تھے لیکن مدد نہ فرمائی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدد فرما نہیں سکتے تھے، بعض اوقات مدد ہوتی ہے لیکن پھر بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں میدان بدر کے اندر ان 14 صحابہ کو جو شہید ہو چکے تھے انہیں بھی مدد ملی ہے، اس لیے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تو جب فرمائی ہے تو ان بدری صحابہ کو جو شہید ہوئے تھے انہیں بھی مدد پہنچی ہے۔ تو جب انہیں بھی مدد پہنچی ہے تو پتہ چلا بعض اوقات مدد ملے تب بھی شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بالکل اسی طرح میدان کربلا میں بھی حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو مدد ملی تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہیں شہادت اس لیے ملی کہ رب کی منشا و رضا کی تھی۔ اور آخر میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، مسند ابو جعلا کے اندر یہ موجود ہے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جس وقت میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اس کے بعد حضور نے نماز پڑھائی، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، نماز پڑھائی تو دوران نماز حضور مسکرائے۔ بعد از نماز صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آقا ہم نے دیکھا کہ آپ دوران نماز تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا آپ یہاں دیکھیے حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں صحابہ پیچھے صفوں میں، اب اگر کوئی آگے امام ہو پیچھے مقتدی ہو اور امام مسکرائے اور بعد میں مقتدی کہیں کہ حضور آپ نماز میں کیوں مسکرائے تھے، تو شاید آج کا امام یہ کہے گا کہ بھائی نماز پڑھ رہے تھے کہ میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً نماز میں امام کا چہرہ آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم نے تبسم فرمایا، صحابہ نے دیکھ لیا، اور یہ ایسے تب ممکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح صحابہ اپنی گردنیں موڑ کے میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھنے والے ہوں، کوئی بندہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام صاحب مسکرا رہے ہیں یا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دوران نماز آپ مسکرا رہے تھے، میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہ کہا اے میرے غلاموں نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے اور دوران نماز تو میرے چہرے کو کیوں دیکھ رہے تھے، میرے آقا نے یہ نہ کہا بلکہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پتا تھا کہ غلاموں کی نماز اس وقت تک تمام نہیں ہوتی جب تک کہ روزے پر دعا کو دیکھ نہیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم سے پوچھا یا نبی اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جس وقت جنگ ہو چکی، بدر کا میدان ہم نے مار لیا، جبریل امین جو فرشتوں کی مدد لے کے آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے، جب آسمانوں پہ گئے آسمان کا دروازہ بند ملا، رب نے پوچھا اے جبریل میرے محبوب سونے محمد سے اجازت لے کے آئے ہو؟ جبریل امین عرض کرنے لگے یا الہی اجازت تو نہیں دی، تو فرمایا کہ جا کے میرے سونے محبوب محمد سے اجازت لے کے آ۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جبریل جب واپس آئے میرے سامنے سے گزرے، جب میں نے جبریل کو دیکھا تو میرے چہرے پہ تبسم کے آثار نمایاں ہوئے۔ تو یہاں میرے مصطفیٰ کریم کی ایک عظمت بھی پتہ چلی کہ عند اللہ میرے مصطفیٰ کریم کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ جبریل کو بھی یہ حکم دے رہا ہے رب کہ تو میرے محمد کے پاس گیا تھا اور جب تک محمد سے اجازت نہیں لے لیتا تب دوبارہ میری طرف لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ تو اس سے میرے آقا کا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو واقعہ بدر یاد رکھنے اور صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھ کر ان کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔